रस्म आ गई, बच्ची वाले को ताड़ना है, उसके ऊपर बोझ डालना है, 50 बंदे आगे दिन लेने, पहले तो देग पूरी यहां लग गई और फिर सूट दो इनको। सारे बड़े बूढ़े बरादरी के बैठते हैं, जब शादी तय होती है, मामा नाराज है चलो मनान चलिए, पुप्पी नाराज है चलो, होता है कि नहीं, चलो जी वो खाला नाराज है मना लो। कभी किसी ने नहीं कहा कि बैंड बाजा ना बजाना अल्लाह नाराज हो जाएगा। किसी बड़े बूढ़े को कहना चाहिए ना, ये भी बोल दे नहीं तुसी, कहना चाहिए कि नहीं, मेहंदी ना करे अजे भाई अल्लाह नाराज होवेगा, कहना चाहिए ना बूढ़ों को। भाई मर्जी का ब्याह ना करिए तो दादा रुस जाता है ना, तो दादा वाजिया ने क्यों नहीं रुसदा। ये जुल्म है दीन के साथ, ये ज्यादती है। अगर उस बच्चे से अल्लाह पूछेगा तो दादे से भी क़यामत के दिन पूछेगा कि सारे जुर्म तेरे सामने होते रहे। लड़कियों के हाथों में फूलों की प्लेटें दे के बारात पे खड़ा कर देते हो, लड़के के साथ बूढ़े बूढ़े लोग होते, बूढ़े बूढ़े लोग होते, पहले तबाही करते हो फिर कहते हो ये तमाशा कैसे लग गया। और सुनो मेरे भाई, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो दीन दिया बड़ा शानदार है, बड़ा मीठा है, उसमें कोई तकल्लुफ नहीं, उसमें कोई तकलीफ नहीं, किसी को कोई परेशानी नहीं। हजरत रबिया बिन काब कहते हैं हमने भी शादियां होती देखी हैं, इतने कर्जा चढ़ जाता, सारी उम्र लेंदा ही नहीं ब्याह करिए ते। हाँ हाँ, बाद हिसाब करीदा ते मुंडे नूं आखीदा तेरे ब्याह ते लिया सी, लिया तू ही देना ही। वो बेचारा 15 दिन नहीं ब्याह होंदे ते पैसे लैण वाले आ जाते, कहंदे पहले साडे रखना। तो क्या मुसीबत बनी हुई है। सुने, हजरत रबिया बिन काब कहते हैं नबी पाक ने हमें आसान करके दीन दिया, सौखा काम आसान करके। फरमाते मेरी ड्यूटी थी रसूलुल्लाह को वुजू कराने की, और ये भी मैंने हजरत बिलाल हबशी से मांग के ली, और मैंने कहा यार थोड़ी ड्यूटी मुझे भी दे दे। हजरत रबिया बिन काब रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं उन्होंने कहा चल तहज्जुद का वुजू तू करा दिया कर। फरमाते मैं रात को नबी पाक को वुजू कराता, कितने दिन गुजर गए वुजू कराते, तो एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा रबिया तू शादी क्यों नहीं करता। कहते मैंने कहा या रसूल अल्लाह मैं नहीं चाहता कि कोई काम ऐसा करूं जिससे आपकी खिदमत रह जाए, और वैसे भी हुजूर ना रंग रूप है, ना कोई बड़ा कबीला है, ना कोई कारोबार है, कौन मुझे रिश्ता देगा। कहते हैं हुजूर खामोश हो गए। दूसरे दिन फिर वुजू कराया तो नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया रबिया शादी क्यों नहीं करते। मैंने कहा हुजूर एक तो मैं खिदमत से नहीं रुकना चाहता, दूसरा ना कारोबार, ना कोई बात, ना कोई पैसा, ना रंग रूप, कौन रिश्ता देगा। कहते हैं हुजूर फिर खामोश हो गए। जब मैं बाहर निकला ना दूसरे दिन, तो मेरे दिल में ख्याल आया कि तू कितना बेवकूफ है, हुजूर को दलीलें देता है। जब नबी पाक कहते हैं शादी क्यों नहीं करता, तो तुझे कहना चाहिए हुजूर जैसे दिल करता है कर दे। तू तो कहे हुजूर जैसे दिल करता है, आप हुक्म करें मैं तैयार हूं। फरमाते हैं तीसरे दिन मैं इरादा करके आया कि जैसे हुजूर ने कहना मैंने वैसे ही कर लेना है। कहते हैं सारा ही वुजू हो गया पर नबी पाक ने पूछा ही कोई नहीं। मैं पक्का प्रोग्राम बना के आया हूं पर वुजू सारा ही हो गया। हुजूर ने पूछा, कहते हैं वुजू मुकम्मल हो गया, मैं खड़ा हूं हल्का फुल्का कदम उठाता हूं जाने के लिए, पर दिल है कि सवाल हो ही जाए, लेकिन कोई नहीं होता। फरमाते हैं जब मैं बाहर निकलने लगा ना, दरवाजे के करीब पहुंचा, अल्लाह के हबीब ने आवाज दी। कहते हैं मैंने वापस पलट के देखा तो हुजूर फरमाने लगे रबिया शादी क्यों नहीं करते। तो कहते हैं मैं मुस्कुराया भी और रोया भी, लबों पे मुस्कुराहट आंखों में आंसू। मैंने कहा या रसूलल्लाह जैसे दिल करता है कर दे। तो नबी पाक ने फरमाया जा फलाने सरदार के पास जा, फलाने कबीले के फलां सरदार के पास, और उसे कह कि नबी पाक कहते हैं अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर दो। इधर देखो मेरी तरफ। आप फरमाते में गया, याद रखो जब भी जाओ ना बच्ची बच्चे का रिश्ता देखने, तो नबी पाक का हुक्म है कि दौलत और हुस्न ना देखना। हुजूर ने फरमाया हुस्न ढल जाता है, दौलत गुरूर में मुब्तला कर देती है। हुजूर क्या देखें, फरमाया तुम दीन देख के शादी करना। अगर बच्चा अल्लाह से डरने वाला होगा तो बेटी को तकलीफ कभी नहीं देगा। अगर बेटी अल्लाह से डरने वाली होगी तो घर में कभी फसाद बर्पा नहीं करेगी। लेकिन हम चूंकि लकड़ियों से शादी करते हैं, अब शादियां कम और सियासतें ज्यादा हैं। सियासत होती है, ओ बच्ची ले ये नाले 4 पैसे आवणगे, नाले वो साड़ी बाह बनगे, सियासत है। अब तू यहां शादी पे भी सियासत करेगा।
اپنے بھائی کی بیٹی بیٹھی رہتی ہے، لیکن چونکہ بھائی غریب ہے نا، بہن کی بیٹی بیٹھی ہے، بہن غریب ہے نا بیچاری، تو جا کے دور سے رشتہ لے آتے، دور سے. اور بہن کہہ رہی ہوتی ہے آخو کوئی پرا نو کہ میرے کو بھی پوچھے آخو. تو بھائی کہندا تو بچی ویا میں کوئی 2-4 لاکھ کا تعاون کر دیں گا، پر میری مجبوری ہے، تو تعاون بھی کول ہی رکھ. جب اللہ کسی کو بیٹی دیتا ہے نا تو پھر اللہ اسے توفیق بھی دے ہی دیتا ہے. پھر تیری ضرورت نہیں ہے، اگر تیری توجہ ہی نہیں تو پھر تو رکھ اپنے پاس پیسے. میرے بھائی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اسے قبیلے کے سردار سے کہو اپنی بیٹی کی شادی کر دے. حضرت ربیعہ بن کعب کہتے ہیں میں گیا، ان سے جا کے پیغام دیا، نہ قبیلہ، نہ مال، نہ دولت، نہ حسن، ایک چیز پکی ہے. فرماتے میں رسول اللہ کا غلام تھا تو ہر وہ کام کرتا تھا جس کا میرے نبی حکم دیتے تھے. سنت شریعت پر عمل پورا، دینداری پوری. حضور نے دینداری کی بنیاد پر رشتہ بھیجا، دینداری کی بنیاد پر. حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں ان کے گھر گیا، میں نے کہا حضور نے کہا رشتہ دے دو، تو ماں اور باپ بچی کا ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے. انکار نہیں کیا. باپ کہنے لگا حضور سے جا کے عرض کرنا میں شام کو آؤں گا. یعنی سوچنے کا تھوڑا سا، دیکھیں نا بیٹی والے تھوڑے سوچتے ہیں نا. کہ شام کو میں آؤں گا. کہتے میں باہر نکلنے لگا تو وہ بیٹی پردے کے پیچھے سے بیٹی بولی، کہنے لگی غلام ٹھہر جا. کہتے میں روک گیا تو اپنے ماں باپ سے کہنے لگی ابا جی آپ کو میری فکر ہے نا، اماں آپ کو میری فکر ہے نا، آپ میری فکر نہ کریں، مجھے میرے نبی کے حوالے کر دیں، مجھے میرے رسول کے حوالے کر. فرمایا مجھے میرے کریم رسول کے حوالے کریں، اللہ رسول مجھے کبھی ضائع نہیں کریں گے. سنو، حضرت ربیعہ بن کعب کہتے ہیں انہوں نے رشتہ دے دیا. یہ بھی شادی ہے، یہ بھی، پر طریقہ وہ جو بندے کو اللہ کا محبوب بنا دے، طریقہ رسول اللہ کی سنت کے مطابق. فرماتے ہیں نبی پاک نے حضرت حارثہ بن نعمان کو بلایا تو فرمایا بھی ادھر آ، اس نے اپنی بیوی کو حق مہر دینا تو گٹھلی کے برابر سونے کا بندوبست تو نے کرنا ہے. کھجور کی گٹھلی نہیں ہوتی، کہ اتنے سونے کا بندوبست کر. حق مہر کنا دینا چاہیے شرعی؟ یہی بول دیو نا کنا جی. اور 32 روپیے کھورے کتوں نکل آیا ہے؟ اصل تو کسی کتاب ہی چوں نہیں پڑھیا. میں نے ایک پوچھتا ہے کہ میں کہا جی کنا حق مہر رکھنا ہے؟ اب تو میں شادیوں پہ نہیں جاتا کیونکہ بینڈ باجا بڑا بجتا ہے تو میں پرہیز کرتا ہوں. میں کہ کنا حق مہر رکھنا؟ کہندا شرعی رکھ لو. میں کہ 1.25 کروڑ بھی شرعی ہے، رکھ لئیے. 1.25 کروڑ بھی شرعی ہے. حق مہر جتنا لڑکا دے سکے، جی جتنا لڑکا، سب سے زیادہ حق مہر دینے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن وہ باجے والے لے جاندے نے 50,000 تے حق مہر دی واری کرنے نے ویکھو جی اسی منڈا نہیں ویچن آئے، جی تساں لاکھ آکھیا تے اسی واپس ہی جانا. جی کیا تماشا ہے. ایک صحابی نے اپنی بیوی کو حق مہر میں پورا باغ دیا تھا. یہ برکت والے پیسے ہوتے ہیں. کدھر لے جائے گی وہ؟ خدا کا خوف کرے. حق مہر 32 روپیے رکھ لو. ایک کیڑی حدیث سے آیا جی؟ کیڑے امام دا فتوی ہے؟ حق مہر جتنا لڑکا دے سکے. سمجھ آئیے؟ یاد رکھیں، یہاں بیٹھے ہیں علماء ماشاءاللہ سے ہمارے. میں کہتا رہتا ہوں، میں کہتا 5,000 تو گھٹ حق مہر رکھے دا نکاح ہی نہیں پڑھانا، بالکل نہیں. اس لیے کہ یہ سب سے قیمتی. سنو، حضرت مولا علی شیر خدا کے پاس ایک شخص نے آ کے کہا کہ میرا بخار پرانا ہو گیا، جاتا ہی نہیں. بخار کی ٹائیفائڈ تھی جانے جانا ہی نہیں، اڈیاں جا وڑتا ہے. کہا جناب جاتا ہی نہیں تو کیا کروں؟ تو حضرت علی کا بھی نسخہ سنو، شیروں کی باتیں بھی شیروں جیسی. مولا علی شیر خدا فرمانے لگے اگر کسی بی بی کے پاس حق مہر کے پیسے پڑے ہو نا، وہ پیسے اس سے لے کے نا اس کا شہد خرید کے پی، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تیری ساری بیماریاں دور کر دے گا، کیونکہ وہ برکت والے پیسے ہوتے ہیں. کون سے جی؟ برکت والے. سلامی والے نہیں برکت والے ہوندے، وہ حق مہر والے برکت والے. سلامیاں دے تو حساب رکھے ہے نا، 1000 دینا ہے تو لینا کنا ہے؟ یہ سود جے. ہاں کسی نو 1000 دے کے 2 لینا جائز ہے؟ تحفہ دے کے جایا کرے، کبھی واپسی کی نیت نہ رکھے، بالکل نہیں.
شادی پہ جب جائیں تحفہ دیں, نیوندرا نہیں دینا. اسی تے پینڈواں کاپیاں تے حساب لکھیا ہوندا ہے. چلو میں 10 جو چھڑے ہوں آپ ہی صحیح ہو جان گے, تسا نہیں انج کرنا. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ادھر دیکھیں میری طرف, مسئلہ سمجھے نا. مسئلہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کو 1000 دے کے 1.5 واپس لیتے ہیں تو یہ ناجائز ہے کسی جگہ جائز. تو جو بات غلط ہے وہی سمجھانی ہے نا میرے بھائی آپ کو. آپ نے کرنا یہ ہے کہ تحفہ کہنا ہے اس کو, واپسی کا ارادہ آپ تھوڑے دے لیں, 1000 کی جگہ 500 دیں, تھوڑے دیں, لیکن واپسی کی کوئی نیت کارا کے کاپی تے نہیں لکھنا کیوں نہ لینے دیتے نے تو جو کاٹا ہے تو بلکہ مینو تو کچھ سنگیاں دسیا ہے کہ پنڈ والے کہتے ہیں اچھا تینوں زارتا سی تو 1000 دے چلنا, لگتا ہے اگوں نہیں تو ملنا ہے نا ایسا جی. یہ رسم درست یہ بالکل درست نہیں ہے. آپ بالکل شادی پہ جائیں مرضی سے, اور اگر آپ یہ نیت کریں گے تو یہ جائز ہی نہیں شرعی طور پہ کہ 1000 دے کے تو 1.5 لینے کا پروگرام بنا. تو کیڑی کمیٹی پان لگے لیدا, بالکل اس سے بچیں. چلے مسئلہ آ گیا, آپ کو یہ بھی سمجھا دیا, اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کھجور کی گٹھلی کے برابر سونے کا بندوبست کیا, کھجور کی گٹھلی کے برابر حضرت حارثہ بن نعمان نے. پھر نبی پاک نے حضرت ابوبکر صدیق کو بلایا اور فرمایا اس کی بیوی کے لیے اور اس کے لیے 2 جوڑوں کا بندوبست کر دے. فرماتے انہوں نے 2 جوڑوں کا بندوبست کیا تو حضور نے حضرت عثمان غنی سے کہا ایک بکری کا بندوبست کر, میرے ربیعہ نے شادی کرنی ہے. فرماتے ہیں کہ برات ایسے ہی گئی, حضور ساتھ گئے, شادی کر کے میں اسے لے آیا, حضرت عثمان بکری لائے, اسے ذبح کیا, زور کی نماز مسجد نبی میں پڑھی تو حضور نے فرمایا ابھی جتنے نمازی آئے ہو نا چلو آؤ میرے ربیعہ کا ولیمہ کھائیں. فرماتے ہیں شادی ہو گئی. او بھائی سنت اور شریعت تجھے آسان کرتی ہے, تیری تکلیفیں دور کرتی ہے, اذیت میں نہ پڑو, پریشانی میں نہ پڑو, چھوڑ دو یہ چکر سارے. ہم نے مصیبتیں کھڑی کر لی اپنے لیے جو ہماری جان ہی نہیں چھوٹ رہی, بالکل قطعاً نہیں. من استطاع الیہ سبیلا, اللہ تو کہتا ہے حج تب کرنا جب طاقت ہوگی. تو اپنے گھر تکلیف میں نہیں بندے کو بلاتا. تو رسول اللہ کی سنت, نبی پاک کی شریعت, ہاں جو چیز تکلیف دیتی ہے وہ میں ذرا آپ کو سمجھا دوں, اس پر ضرور غور کریں. ایک ہے شرم, ہے بندے کی آکھن گے, لوکی کی آکھن گے, برادری, یہ چیز ہمیں بڑا پریشان کرتی. سچی گل کرے جی کدی بندے کسی دے پورے راضی ہوئے نے؟ بولو. کہنے پیر چنگا سی, تقریر بھی چنگی سی, کدی ہسدا چنگا نہ تو پھر ٹھیک سی, ہسیا نہیں ٹھیک. تو ہن بندہ ہے کوئی نہ کوئی کمی تے بیچارے چ رہ ہی جانی ہے نا. بندے راضی ہوتے؟ بول کے بتاؤ, نہیں نا راضی ہوتے. شرم غلط کام میں کرنی ہے, رب رسول کے نام میں شرم. میں تو یہ ہمارے نعت خواں ہوتے ہیں نا پیار والے, تو میں کئی دفعہ ان کو پوچھ لیتا ہوں, انہوں نے آخی ہے نا میلاد شریف دی محفل تے نعت پڑھو تے ماشاءاللہ سونی ٹوپی شوپی پا کے آندن پڑھ دین. انہوں نے کسی دے ولیمے تے آخی نا نعت پڑھو, کہندے اتنے ماحول نہیں. سبحان اللہ بھائی, شرم آ رہی ہے. او آسی ساڈا ایک بچہ سی تو انہوں نے کہا بھی واجے بوجے نہیں بجانے, تو وہ ہم لے کے گئے برات اسی طریقے سے قصیدہ بردہ شریف پڑھ رہے تھے, مولا یا صلی وسلم دائماً آبادا, یہ پڑھتے ہوئے برات لے کے گئے. تو وہ وہاں کے لوگ کہنے لگے جی عجیب عجیب نہیں لگ رہا, کوئی عجیب عجیب نہیں لگ رہا. آپ یقین کریں ہم جب واپس آئے تو اس کے بعد وہ کہنے لگے جی آپ کے فوراً جاتے ہی 3 برادریوں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا ہے کہ ایسا بھی انجدہ ہی بیاہ کرنا ہے. پہلا قدم صرف اٹھانا مشکل ہے, باقی کوئی خرابی پیدا بالکل نہ کریں, قطعاً نہ کریں. شرم کس بات کی؟ ایک بات بتاؤ, اللہ رسول کے ساتھ پکا رشتہ ہونا چاہیے کہ تھوڑا بہت؟ چلو ایک اور گل کرنے ہیں. ساڈے پنڈ ایک ڈاکٹر ہوندا سی, ادھر اوکھا سوکھا بولدا سی, تو بندے اس کو دیہڑی دوائی نہیں سن لیندے. پار جا کے ایک اور ڈاکٹر سی سڑکاں تو پار ادھ کو لوی دی سی. ایک دن راتی نا ساڈے ایک بزرگ نو تکلیف بڑی ہوئی, تو چونکہ محلے دا سی, ادا بوا کھڑکایا تو کہندا اوتھے جاؤ جتھے دیہڑی جاندے ہو. میں نہیں اٹھتا. ہوتا ہے ایسے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا جی, ادھر دیکھو میری طرف, ایسے ہوتا ہے نا, کہنا اتھے ہی جاؤ جتھے. انہوں آخی دا بھی تو دیہڑی بھی انجی کر دیں تاں نہیں تیرے کو لاوی دا, لیکن وہ مطلب منت شنت کی مان گیا. میرے ذہن میں بات بیٹھ گئی, عموماً ایسا ہوتا ہے کہ نہیں یار؟ دیکھو نا, اگر کوئی مر جائے تو قرآن شریف پڑھنا ہے, کول شریف ہو تو قرآن پاک اور نعت 10واں ہو تو بولے
کوئی ناجائز کچہری میں پھنس جائے تو قرآن پاک اور درود شریف اور جناب آیت یہ پڑھتے ہو، اور جب اللہ خوشی دے شادی ہو تو پھر قرآن ہی پڑھنا چاہیے نا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ غلط کرتے ہیں نا. یہ اگر اللہ رسول کہہ دیں کہ تم نے ہمارے ساتھ صرف دکھوں کی یاری لگائی ہے، سکھ کا ٹائم آیا تو شیطان کو آواز دے لی. دنیا کی پرواہ نہ کرو، ورنہ دنیا کس سے راضی ہوتی ہے؟ پرواہ صرف اللہ رسول کی. اللہ رسول ناراض نہ ہو جائے. سنو، یہ پرواہ کرنا، پریشان ہونا، لوگ کیا کہیں گے، اس سے کچھ بھی نہیں بنتا. بالکل نہیں، قطعاً نہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صوبے کے گورنر بن گئے. پہلے بھی امیر باپ کے بیٹے تھے، پھر بکتے بکاتے مدینے آئے، پھر گورنر حضرت عمر فاروق کے زمانے میں گورنر بنے. مدائن کے گورنر آپ کو بنایا گیا. کئی ملکوں کے نا وزیر سفیر آئے ہوئے تھے، کچھ اس میں یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، نصرانی بھی تھے. تو جس عیسائی یہودی کو آپ دین کے قریب کر رہے ہو نا، اس کے ساتھ بیٹھ کے آپ کھا پی سکتے ہیں. اگر دین کے قریب آ رہا ہو، اس کے ساتھ تو تعلق بنانے کا حکم ہے تاکہ وہ اور قریب آ جائے. لیکن جس کا آپ کو پتا ہو نا ہمیں بھی خراب کرے گا، یا ہم اتنے قابل نہیں کہ اسے قریب کر سکیں گے، پھر ہمیں ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ساتھ بٹھایا تھا. کھانا شانا ہو رہا تھا، وہ بھی بڑے بڑے وزیر سفیر تھے، دسترخوان پہ بیٹھے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھاؤ تو کوئی لقمہ اگر دسترخوان پہ گر جائے تو اٹھا کے کھا لو، اللہ تمہاری بخشش کر دے گا. زمین پہ نہیں، دسترخوان پہ. دسترخوان پہ گر جائے تو اٹھا کے کھا لینا، اللہ تمہاری بخشش کر دے گا. حضرت سلمان فارسی روٹی کھا رہے تھے تو ایک لقمہ گر گیا گورنر صاحب سے. آپ نے پہلے وہ لقمہ اٹھا کے منہ میں رکھا، پھر انگلی کے ساتھ دسترخوان کو صاف کیا. ہمارے بچے بھی مشورہ دیں نا، ابا جی دور بدل گیا ہے. تو وہ ایک قریب آدمی بیٹھا تھا، اس نے حضرت سلمان فارسی کے کان میں کہا کہ حضور آپ یہ کیا کر رہے ہیں، زمانہ بدل گیا ہے، لوگ کیا کہیں گے کہ مسلمانوں کو روٹی نہیں ملتی. تھوڑا ٹھہر جائیں، یہ لوگ چلے جائیں گے، پھر آپ سنت ادا کر لیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، ان کو پتا نہیں. اس نے کان میں کہا تھا نا، تو چاہیے تھا حضرت سلمان فارسی بھی کان میں جواب دیتے، پر آپ جذبات میں آ گئے. فرمانے لگے کیا کہا تم نے، یہ بندے دیکھو. فرمایا ان 4-5 دنیا داروں کے لیے میں اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دوں، اپنے رسول کا طریقہ چھوڑ دوں. اور پھر اتنے جذبات میں آئے کہ رو پڑے، سر سے پگڑی اتار لی اور جذبات میں آ کے اپنے بال پکڑ لیے اور کہنے لگے ادھر دیکھو، میں تو مدینے کے باغوں سے کھجوریں اتار کے بیچتا تھا، یہ جو میرے سر پر عزت کے بال ہیں یہ محمد عربی کے اگائے ہوئے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عزت دی ہے، اور آج میں حضور کا طریقہ چھوڑ دوں. ہمارے پاس جو کچھ ہے رب رسول کا فضل ہے. تو ہم اللہ رسول کی طرف دیکھیں گے یا بندوں کی طرف دیکھیں گے؟ طریقہ وہ آپ کو بچائے گا جو نبی پاک کا طریقہ ہے. حضور کی طرح اٹھنا، نبی پاک کی طرح بیٹھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح چہرہ بنانا. یارو یہ دیکھو یہ داڑھی ہے حضور کی سنت، ترمذی میں حدیث ہے. ہم داڑھی اول تو رکھتے نہیں، رکھیں بھی تو اپنی مرضی کی، کوئی اتنی سی کوئی اتنی سی. داڑھی تو ایک مٹھی ہے، حضور کا طریقہ ایک مٹھی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سفید داڑھی والا مومن قبر میں جاتا ہے نا، یہ ترمذی کی داڑھی اور سفید جب قبر میں جاتا ہے تو رب کریم فرشتوں سے فرماتا ہے اسے عذاب نہ دینا، مجھے حیا آتی ہے، میرے نبی کی سنت اور وہ بھی سفید بال. کتنا اعزاز ہے. پہلے کبھی کسی کے بال سفید نہیں ہوئے تھے، سب سے پہلے حضرت ابراہیم کے بال سفید ہوئے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پہلا سفید بال آیا تو حضرت ابراہیم نے پکڑ لیا، اللہ یہ کیا ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا ابراہیم یہ تیری عزت ہے، یہ میں نے تجھے عزت دی ہے، یہ وقار دیا. تو بھائی دین اسی طرح سے عورتوں کا مسئلہ ہے، پردہ نہیں کرتی. اللہ تعالیٰ معاف کرے، جو تھوڑی پڑھ لکھ جاتی ہے، کسی بینک کی ملازمت کرتی ہے، وہ تو ضروری سمجھتی ہے ٹی وی کی اینکروں کے پیچھے لگنا. آزادی رائے کے نام پر عورتوں کو ظلم سکھایا جا رہا ہے. عورتیں پردہ نہیں، کہتی ہیں جی اسلام ہمیں کہتا ہے گھر میں رہو. میں نے کہا بالکل کہتا ہے، اس لیے کہ اسلام تمہیں زیادہ عزت دیتا ہے، اسلام تمہیں قیمتی سمجھتا ہے. جس کے گھر میں 14 لاکھ روپیہ کیش پڑا ہو وہ کبھی چوک میں لے کے آیا 14 لاکھ؟ اس لیے کہ وہ قیمتی ہے. اور جس کے گھر میں 10 تولے سونا پڑا ہو وہ بھی چوک میں لے کے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ قیمتی چیز ہے، باہر لے جانے والی
تو جو مسلمان بیوی ہوتی ہے اس کا وجود قیمتی ہوتا ہے، وہ کوئی ردی نہیں ہوتی کہ جہاں مرضی پھرتی رہے، اس لیے اس کو اسلام کہتا ہے کہ گھر کے اندر رہے، باہر نکلے. اور ویسے بھی ہر بیوی تو پردہ کرتی بھی نہیں. ہر کتاب کو گلاب چڑھتا ہے؟ صرف قرآن پاک کو چڑھتا ہے. ہر عمارت کو گلاب چڑھتا ہے؟ صرف بیت اللہ کو چڑھتا ہے. ہر بیوی نہیں پردہ کرتی، صرف رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والی کرتی. صرف حضرت ختیجہ اور سیدہ عائشہ اور سیدہ فاطمہ کا نام لینے والی عورتیں پردہ کرتی. اپنے گھروں میں تھوڑی تھوڑی پابندیاں لگائیں، رزق حلال کا رواج ڈالیں، جو رب نے دیا ہے اس پر قناعت کرنے کی طبیعت بنائیں. دنیا میں سب سے سکھی بندہ وہ ہے کہ جس کو اللہ نے اتنا دیا ہے وہ اس پہ راضی ہو گیا، وہ سب سے سکھی ہے، اس کا اپنے رب سے رشتہ مضبوط ہے. دعا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں جو کچھ میں نے کہا اللہ اسے قبول فرمائے، اور جہاں دوران گفتگو ہم بھول گئے اللہ ہم سے درگزر فرمائے. ہم سب کا یہاں آنا اللہ قبول فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.